अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगाही। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज पर। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाबी रेलों से तबाहकारियां, मजीद 57 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 1265 हो चुकी है, 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 14,27,039 मकानात इस वक्त तक तबाह हो चुके हैं। 7,35,584 मवेशी हलाक हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन खैमों और इमदाद के मुंतज़िर हैं। IMF ने कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम $6 अरब से बढ़ाकर $6.5 अरब कर दिया गया है। IMF का पाकिस्तान में कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं, तवानाई के नुकसानात कम और टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। समाजी शोबे में तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाने समेत हुकूमती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी भी बेहतर बनाना होगी। मार्केट की बुनियाद पर पायदार तरक्की को यकीनी बनाना होगा। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस में इमरान खान की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मजीद दफात पर भी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मद्दे मुकाबिल हैं। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफों के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। लीग मैचेस में भारतीय टीम ने कामयाबी समेटी। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की। तो इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, फसलें तबाह होकर रह गई हैं, घर गिर गए हैं, पुल ख़राब हो चुके हैं और सड़कें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब करीबन हर 10 साल बाद ऐसी तबाहकारियाँ करता है। क्या हुकूमत इसके लिए कुछ प्री प्लान करती है, कुछ इकदामात करती है? क्या डैम्स इस मसले का वाहिद हल हैं या कुछ और रिसोर्सेज, कुछ और मैय्यज़ भी लिए जाने चाहिए ताकि जो सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर आबी वसाइल अरशद अब्बासी साहब। अरशद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरशद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पानी को ज़ख़ीरा करने की हमारे पास कितनी कैपेसिटी है इस वक्त? अभी हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ 3 बड़े डैम है, मंगला, तरबेला और चश्मा। वो भी आप कह सकते मीडियम साइज का है। बाकी हमने बड़े डैम कभी बनाए ही नहीं है जी। हमने 70s के बाद तो एक छोड़ दिया, इनिशिएटिव ही छोड़ दिया कि डैम भी बनाना है और डैम को पानी जखीरा भी करना है, हाइड्रोपार भी बनानी है और सबसे बड़ी बात है सैलाब का रोकथाम भी करनी है। तो सैलाब को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव चीज वो डैम ही होगी। बंगला डैम तरबेला ना बना होता तो आज पाकिस्तान में इससे तबाहकारी इससे भी कहीं ज्यादा होती। तो अरशद साहब, कितने हमारे पास इस वक्त डैम्स होने चाहिए? अगर हम ये देखें कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, मतलब अब सिचुएशन जो है वो वर्सन होती जा रही है और इसी तरह ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे और गर्मी भी ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं पिघलेंगे और पानी जो है वो दरियाओं में और समंदर में मजीद बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब मजीद वर्सन होगी सिचुएशन तो हमें कितने डैम्स चाहिए? एक तो आपकी बात पे जवाब दी कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की जो टर्म है इसको बड़ा मिसयूज भी किया जा रहा है। एक तो बात ये कि पाकिस्तान में जो सैलाब है ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। ये मानसून का फिनोमिना जो होता है 50 बिलियन ईयर्स ये नया नहीं है। एक और ये अगर आपको याद हो, अगर जो बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जितने बड़े बड़े जिन्होंने रिसर्च की है, मंजर हड़प्पा हमारे पास 2 कदीम शहर थे जी। उनका भी जो तबाही हुई थी वो सैलाब की वजह से। और इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद 1950 में हमारे पास सैलाब आए, 73 में, 76 में आए। तो अभी असल में एक बड़ी आप कह सकते हैं बड़ी चालाकी से जो हम काम कर सकते हैं वो हमने ये काम किया कि जो बजाय कि हम जवाब दे ही देते कि बताइए हमने क्या फ्लड मिटिगेशन स्ट्रक्चर बनाए, कितने बंद बनाए, कितना हमने फॉरेस्ट को मैनेज किया है, कितना हमने की जो है नए बनाए हैं, ये जो हिल टोरेंट है ये जो कोस्ट सलीमान में बलूचिस्तान में आए हैं या राजनपुर में, इस पे कितना काम किया। तो वो उस पे नहीं जाएंगे। तो ये हमने इसको एक जिसे कहते हैं ना वो कुर्बानी का बकरा देगी। क्लाइमेट चेंज ठीक है, वो भी उसकी भी रियलिटी अपनी जगह है कि मॉनसून बजाय
پہلے نارتھ ورڈ ہوا کرتا تھا, اب ساؤتھ ورڈ ہو گیا. کشمیر میں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی تھی, اب دیکھیے کہ 10 سال ہو گئے ہیں, آپ کی بارشیں جو ہے نا زیادہ تر کدھر ہوگی کہ آپ حیدرآباد, کراچی, بلوچستان. جی پلیز. سندھ اور بلوچستان میں. جی ہاں, سندھ بلوچستان میں جی. اور ایک اور جو بڑی بات یہ بھی ہے, یہ آپ نے اس کو جس کے طرح ہائی لائٹ کرنا ہے, میں کہتا ہوں اس پہ ٹکا چلائے کہ جب 1976 یعنی 1976 کا سیلاب, بلکہ 1973 کا سیلاب جب آیا تھا, تو اس وقت کے وزیر اعظم عثمان علی بھٹو نے ایک فلڈ مشن بنائی, اور اس کا پرپوز یہ تھا کہ یہ نئے بند بنانے ہیں, واٹر ڈائیورژن اسکیم بنانی ہے, فلڈ کے پانی کو روکنا ہے. ہم نے اس پہ کئی ارباں روپے خرچ کیے, لیکن بڑے کم لوگوں کو پتا ہے, یا ادھر جو پرانا نہیں چاہتے کہ کوئی اس کی پرفارمنس نہ دیکھے کہ بتائیے یہ جو بارش ہوئی ہے, اتنا فلڈ آیا ہے, کیا 2010 سے زیادہ تھا یا کم تھا؟ یہ تو دیکھیے جب براجز میں فلو بتا رہے تو یہ شاید اتنا 2010 والا اتنا شاید نہیں تھا. لیکن ہم نے یہ جو لوگ کام کرنے والے, یہ بڑی چلاکی سے بھارت سے انہوں نے اس طرف کیا کہ کوئی ادھر بہاؤ نہ کرے, کوئی ادھر اس طرف بہاؤ نہ لوگوں کا آ جائے پبلک اوپینین کا, اور اصل مسئلے کی طرف توجہ نہ دیں. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کے لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں سیلاب کی ذمہ داری کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے فیڈرل فلڈ کمیشن, جو کہ 1976 میں بنا, جس نے بڑے بڑے پیسے لگائے, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے دیے, ورلڈ بینک نے پیسے دیے, اور آپ کو کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے پیپر میں پروجیکٹس کتنے بنے, یعنی کاغذوں میں, ڈرائنگ بورڈ روم میں بنے. البتہ اتنا آپ کو پتا ہے کہ اتنے پیسے ہمارے خزانے سے چلے گئے, وہ میں نے, آپ نے, ہم سب لوگوں نے دیے ہیں. تو یہ ایک آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ اچھی بات ہے, کلیریفیکیشن آ جائے گی کہ کلائمیٹ چینج. دیکھیے کلائمیٹ چینج کی جو ٹرمز ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40-45 سال پہلے آئی, جیسے کہ اسمارٹ موبائل کا آیا 8-10 سال پہلے آئی. آپ یہ بلین ایئر پرانا ایک فینومینا ہے فلڈز کا, آپ اس کو اس طرح ڈیلیوٹ کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں کہ جی یہ کلائمیٹ چینج. بھائی ہر 8 سال بعد 10 سال بعد فلڈ آتے ہیں. دیکھیں 60 میں کوئی فلڈ نہیں, 80 میں کوئی فلڈ نہیں آیا, یہ 10 سال کا گیپ پڑ جاتا. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا, یہ دنیا میں ایسے فلڈ کبھی آتے کبھی نہیں آتے. لیکن آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جی کلائمیٹ چینج ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھیں ہو گیا, جس طرح آپ یہ منسٹر کہہ رہی شریر مان, اصل میں بی کو یہ بھی نہیں پتا کلائمیٹ چینج پاکستان میں 99% بندوں کو پتا بھی نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کا بیسک جو انڈیکیٹر ہے وہ کہتے ہیں گلیشیئر. ذرا دیکھیے کتنے بندوں نے گلیشیئر پہ کام کیا, ان لوگوں سے کتنے گلیشیئر کے نام ان کا پتا ہے. یہ بھی ایک انتہائی بونگی اور انتہائی اسٹوپڈ بات کر رہی ہوتی ہے. ارشد صاحب, اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کیونکہ کلائمیٹ چینج تو ہے اور اتنا ریپڈلی نہیں, لیکن آہستہ آہستہ جو موسم ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو زمین ہے اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ جیسے ایک اگر گلوبل وارمنگ جو ہے وہ پوری ارتھ کا ایک ایشو ہے, پورے ارتھ کے لوگوں کا ایشو ہے, تو اس کو کنٹریز کی باؤنڈری تک رہنے کے بجائے اس کے لیے کوئی گلوبل سسٹم ایسا بنانا چاہیے تاکہ جو ایسے کنٹریز جو خاص طور پر جن میں سیلاب زیادہ آتا ہے یا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ سیلاب کا یا قدرتی آفات کا شکار ہوتے ہیں, تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ان جو ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے کوئی ایسا نظام بنائے, کیونکہ یہ پوری ارتھ کا مسئلہ ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا نظام بننا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا نظام ہونا چاہیے کہ جو گلوبلی اس طرح سے ورک کر سکے؟ دیکھیے ایک آپ یہ بات کو پتا چلے گی گلوبل لیول پہ لے کے چلیں گے, ذرا ان سے پوچھنا چاہیے نالائق کلائمیٹ چینج کو, شیری رحمان کو, کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ یہ چیک کرے کہ ریجنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے. ریجنل لیول پہ انڈین سپریم کورٹ میں 10 پٹیشن ہے, ان میں 2 کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, اور یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل کیا کہہ رہا ہے
وہ یہ کہہ رہے ہیں اور جو گراؤنڈ میں بھی ہے کہ انڈیا میں اس وقت 2,10,000 میگا واٹ کوئلے سے بجلی بنتی ہے اور وہ جو کوئلے سے بجلی بن رہی ہے ان کے اپنے کلائمیٹ چینج کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسک وجہ ہے اس پورے ریجن میں ہیٹ ویو پیدا کرنا, کلائمیٹ چینج کرنا. اور ایک اور بات ہے, اس کو کون انکار کرے گا کہ 1984 میں انڈین آرمی نے سیاچن گلیشیئر پہ قبضہ کیا ہے اور پورے ہمارے ہمالیین گلیشیئر انڈر اسٹریس ہے اور گلیشیئر اس کی جو میلٹنگ ہے وہ ایک بیسک انڈیکیٹر ہے, جیسے گاڑی بتاتی ہے کہ یہ دیکھیں اس کی سپیڈ اتنی ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے فلوٹنگ بلینڈر ہے. اب یہ شری رحمان صاحبہ اس کو اٹھا کے گلوبل لیول پہ دے کے گئی ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کریں. ذرا ان کی نالائکی انتہا دیں, اسے کیا ذرا ہمت کرے انڈین سپریم کورٹ کی آرکائیو میں سے جا کے 10 پٹیشن نکالے, وہ کافی ہیں ہمیں وہی گلوبل لیول پہ لے کے جانے کے لیے. ٹھیک, پھر ڈیسیژن کافی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے, وہ میں کیوں یہاں یہ تھوڑی محنت کریں, پتہ کریں کلائمیٹ چینج بالکل ریئلٹی بھی ہے, یہ فیکٹ ہے کہ یہ جب دیکھیے ایک کاربن ہے, وہ ایک کاربن کوئلے کے اندر ٹریپ ہوا ہوا ہے, آپ اسے جلا کے ایٹماسفیئر میں فضا میں پھینک رہے ہیں, یہ گاڑیوں میں اتنا فیول نکل رہا ہے, یہ ڈیزل اتنے پھینک رہے ہیں, تو کیا اس کا فضا تبدیل نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی تبدیل ہوگی. صحیح, بہت شکریہ. ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹیز جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں, فزیکل انوائرمنٹ پر اثر انداز ہوتی جا رہی ہیں, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں, زیادہ سے زیادہ جنگلات اگائے جانے چاہیے حکومتی لیول پر, اور حکومت کو یہ چاہیے کہ مزید ڈیمز بنائے تاکہ یہ ایکسٹرا پانی اس کو سیو کر کے الیکٹریسٹی بنانے پہ, بجلی بنانے پہ استعمال کیا جا سکے. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ملک میں اس وقت مہنگائی 47 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور اس وقت جو سالانہ شرح ہے وہ 27.3% ریکارڈ کی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سیلاب اور طوفانی بارشوں کے باعث جو اشیاء ہیں ان کی چونکہ سپلائی متاثر ہوئی ہے اور فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں, اس وجہ سے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں بھی ایک مرتبہ پھر سے مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب IMF سے جو پہلی قسط ہے وہ موصول ہو چکی ہے اور ڈالر کی قیمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے, اگرچہ کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ہی IMF سے پہلی قسط موصول ہوگی ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ ڈالر کی قیمت میں گراوٹ جو ہے وہ آئے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ درآمدات کی مد میں ادائیگیوں کا دباؤ ہے جس کے سبب جو ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے, اور اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریوں سے معیشت کو جو اس وقت تک نقصان ہوا ہے اس کا ابتدائی تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ $10 ارب سے زائد کا بتایا جا رہا ہے. موجودہ معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, IMF سے فائنلی جو قسط ہے وہ موصول ہو چکی ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ڈالر ہے اس کے بعد 185 تک آ جائے گا, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 219 اس کا ریٹ ہے لیکن مہنگائی کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو کیا ڈالر کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 185 تک آئے گا؟ آئی تھنک اس میں بہت سے ایشوز ہیں اور آئی تھنک کہ اگر آپ IMF کی جو رپورٹ ہے اس اپروول کے بعد, جو ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول کے بعد رپورٹ آئی ہے, اگر اس کو آپ پڑھیں ڈیٹیل سے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ایشوز ہیں پاکستان کے, جس میں آبویسلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہمارا IMF کے ساتھ پروگرام ایک سائن ہو جائے تاکہ تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئے اکانومی کو, اور جو ان بیرون ملک مارکیٹس ہیں ہماری فائنینشیل مارکیٹس, اس میں ہمارا جو رسک ہے وہ کچھ کم ہو جائے. تو وہ ہوا نہیں ہے. جب سے وہ سائن ہوا ہے تو وہ کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہوئی, لیکن تھوڑی سی ڈیٹیریشن ہوئی ہے. وہ IMF کی رپورٹ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ان کی رپورٹ میں ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں آئی تھنک وہ بہت ٹیلنگ ہیں. اور میرے خیال میں کہ جو ہمارے اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پاکستان میں,
اور یہ IMF کا پروگرام بھی ڈی ریل ہوا تھا پالیٹکس کے ذریعے، جو کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. پھر سیاست ہی تھی جس نے بہت ڈیلے کیا اس کو دوبارہ ٹریک پہ آنے کا، اور اس کے بعد بھی سیاست ہی ہے جو کہ وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ایک حکومت ہے جو خاصی کمزور ہے، اور وہ بہت بڑی جو کولیشن ہے 15-16 پارٹیز کی، جو ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے، جو مشکل چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکیں گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی ہے، اور اس سے ایک پریشر بھی گورنمنٹ پہ پڑتا ہے کہ وہ اور ڈر جاتی ہے. تو یہ حالات جو ہیں یہ جب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے تو یہ 218 سے نیچے 185 تک جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. سو آئی تھنک دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، اور دوسرا ہے کہ اس کے بعد پھر ریفارمز کی جائیں. اور ریفارمز انہوں نے بولا ہے کہ انرجی سیکٹر کی سب سے اوپر ریفارمز ہیں، پھر فائنینشیل سیکٹر کی ریفارمز ہیں، پھر انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ بہت خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو ہمارے بیرون ملک ہیں لوگ وہ بھی انویسٹ کرتے گھبراتے ہیں، اور ریمیٹنسز بھی اتنی نہیں ہے کہ ہمارے خساروں کو پورا کیا جائے، اور ہمیں اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بھی بنانا ہے. سو یہ بہت چیلنجنگ چیزیں ہیں جو کرنی ہیں، اور سب سے جو اس میں امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پتہ نہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے. تو آئی تھنک ایک ڈیموکریسی جو ہے اس میں جب اس طرح کا انتشار ہوتا ہے تو نارملی الیکشن ایک رستہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہو جاتا ہے، اور عوام کیا مینڈیٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو ملتا ہے، اور وہ پھر ریفارمز کرتی ہے. سو انفارچونیٹلی اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے اب الیکشنز کی طرف ہم کیسے جائیں گے. کانسٹیٹیوشن میں تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ الیکشنز کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیسے ایک انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے، کیسے الیکشن کمیشن نے کام کرنا ہے، کیسے ایک نئی گورنمنٹ بنے گی، اور کتنے مہینوں میں یہ سارا کام ہوگا. لیکن جو ہمارے حالات ہیں اس وقت اس کے تحت ہر چیز جو ہے وہ انسرٹن ہوئی ہے. سو آئی تھنک ٹو آنسر یور کوشچن کہ یہ کیا ہم واپس 185 تک پہنچیں گے، نہیں، آئی تھنک ابھی بہت کام کرنا ہے، اور وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا تو حالات میں یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ کنٹینیو کرے گی. ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب 10,000 میگا واٹ شمسی اور جو ونڈ ہے اس کے منصوبے منظور کیے ہیں وزیر اعظم نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں یہ کس حد تک جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمیں 10 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، جب ہم وہ بڑے بڑے کارخانے لگا رہے تھے گیس کے اوپر، کولے کے اوپر، تیل کے اوپر، اور وہ بڑے مہنگی، ان کا فیول ہی بہت مہنگا تھا اور وہ امپورٹڈ فیول تھا. تو اس وقت ہمیں وہ لگانے کی بجائے سولر لگانا چاہیے تھا. تو کیا پھر ہم اس وقت امپورٹنٹ ہے پاکستان. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم اس معاملے کو فورس ہی نہیں کر پائے کہ ہمیں اس کو ڈائریکٹلی سولر پہ جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم کول یا دوسرے انرجی سورسز استعمال کرتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں اکنامک ڈیسیجن میکنگ تو ہمارے ملک میں ہوتی نہیں ہے نا. ہمارے ملک میں تو زیادہ تر سیاست ہوتی ہے اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی اکنامکس چلتی ہے، پولیٹیکل موٹیویشن سے اکنامک ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے ڈیمز بنانے چھوڑ دیے، اسی وجہ سے ہم نے سولر نہیں کیا، ہم یہ غلط ایریا میں چلے گئے. نتیجہ اس کا بڑا نقصان دہ ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری اکانومی جو ایک انورڈ لکنگ اکانومی ہے، جو ایکسپورٹ نہیں کرتی، اس کو ایندھن سارا امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو بجلی بنانے کے لیے بھی نہیں پڑتی ہے. تو اگر آپ امپورٹ کر کے اپنا کاروبار چلائیں گے اور اس میں ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو پھر تو آپ ڈیفالٹ کی طرف
لازمن جائیں گے. ہوں سو یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈسیزن میکنگ جو ہے وہ اکنامک پرنسپلز کے تحت نہیں ہوئی پاکستان میں, صحیح. اور اسی کی وجہ ہے کہ ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس لے کے. تو یہ اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, اور جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ پروگرام ہم کریں گے, ہوں تو پھر آپ کو بہت میجر چینجز کرنی پڑیں گی. اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, اور ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ الیکشنز کرائیں, ہوں ایک بہت اچھی انٹرم گورنمنٹ بنائیں, ہوں الیکشن کمیشن کو امپاور کریں کہ وہ ایک فیئر اینڈ جو ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, ہوں اور جو مینڈیٹ لے کے آئے اس کو پھر سپورٹ کی جائے کہ وہ سارے اس کو یہ ایکسیپٹ کام کیا کرے. جائے. رائٹ. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ریلیف کی آپ نے بات کی, تو وزیر اعظم نے 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ بجلی سستی کر دی گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے اس کو یہ اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ یا پور کلاس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ کو جو فیسیلیٹیز ہیں وہ دی جاتی ہیں, جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے یہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کس کا قصور سمجھتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ مڈل کلاس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا کیونکہ بجلی کا نظام, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ ایک امپورٹڈ نظام بن گیا ہے, اور وہ بہت مہنگا ہے. اس کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ بڑے ہمارے مفاد میں نہیں ہیں, لیکن وہ لمبے لمبے کانٹریکٹس ہیں, 30 سال کے کانٹریکٹس ہیں, جس میں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی ڈالرز میں دینی پڑتی ہے, اور فیول کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ڈالرز میں دینی پڑتی ہے. تو پھر وہ قیمت اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ کوئی پاکستانی مڈل کلاس کیا اپر کلاس بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. اب آئی ایم ایف پروگرام میں یہ شرط ہے کہ آپ سبسڈی نہیں دیں گے, آپ صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے, جس کا مطلب ہے کہ جو بالکل جیسے یہ 300 یونٹ والے لوگ ہیں, یہ ٹارگیٹڈ ہیں, بہت ان کی پرچیسنگ پاور بہت کم ہے, غربت ہے, تو وہاں آپ دے سکتے ہیں. لیکن مڈل کلاس کو آپ نہیں دے سکتے سبسڈی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت. اونلی وے یو کین ڈو اٹ از کہ آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں, انرجی کو سستا کریں تھرو ایفیشنسی امپروومنٹ. اور جیسے یہ سولر جو ہے وہ تو 3-4 روپے کا یونٹ بن جاتا ہے, لیکن ہم نے جو کارخانے لگائے ہوئے ہیں وہ کوئی 20-20 روپے کا یونٹ بنا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس میں چوری بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر اس میں ٹرانسمیشن کرنے جاتے ہیں تو وہ لاسز بڑے ہوتے ہیں, انیفیشنسیز بہت ہیں. سرکار جو ہے اس کو چلا نہیں سکتی, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی نہیں, بیچ میں کمپٹیشن بھی نہیں ہے. سو بہت سے مسئلے ہیں. یہ تو وہ مسئلہ ہے نا, جیسے آپ نے ایک زمانے میں ٹیلی فون کا ہوتا تھا کہ پاکستان میں سرکار ٹیلی فون سروسز دیتی تھی, تو کسی کے پاس ٹیلی فون ہی نہیں تھا. جب وہ پرائیویٹائز ہو گئے, ٹیلی کمیونیکیشن ریولوشن آ گیا, آپس میں یہ پرائیویٹ کمپنیز کا کمپٹیشن ہوا, تو سارے پاکستانیز جو آپ 2 فون لے کے ہاتھ میں پھرتے ہیں, اور خاصا نامنل چارجز ہوتے ہیں جو کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. بجلی میں یہ نہیں ہوا. بجلی میں آپ کو حکومت ریگولیٹ کر رہی ہے, حکومت ہی سارا کام کرتی ہے, حکومت ہی بجلی خریدتی ہے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, تو اس میں بڑے گھپلے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں اب نظام کو ریفارم کرنا پڑے گا, اور یہی آئی ایم ایف پروگرام میں بھی بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو, اپنے بجلی کے نظام کو, دوسرے جو آپ کے سرکاری محکمے ہیں ان کی ایفیشنسی ٹھیک کریں. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب تک اپنے حکومتی خرچے کم نہیں کریں گے تو یہ آپ کے جو ٹیکسز ہیں یہ اوپر کے اوپر چلتے جائیں گے. تو آئی تھنک کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی ریفارمز جو ہیں وہ خاصی مشکل ہیں, لانگ اوور ڈیو ہیں, کرنی تو ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ایک اگر اسٹرانگ گورنمنٹ آتی ہے جس کو فکر نہ ہو کہ میرے 1-2 ممبر اگر ناراض ہو جائیں گے تو حکومت گر جائے گی,
تو اس قسم کی آپ کو اسٹرانگ گورنمنٹ. ٹھیک، بہت شکریہ. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں تاکہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور جتنی جلدی یہ ہو جائیں گے اتنی جلدی جو ہے ہمارے ملک کا جو ایک ترقی کا راستہ ہے وہ کھل سکے گا. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین، اس وقت بہت سے کیسز میں عمران خان صاحب عدالتوں کے چکر لگاتے نظر آ رہے ہیں. ایک تو اداروں کے خلاف تقریر کرنے کا مقدمہ ہے جو ان کے خلاف اس وقت سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اور اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 2 رکنی بینچ کر رہا ہے. بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے جو 8 ستمبر کو سماعت کا آغاز کرے گا. دوسری طرف توہین عدالت کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. سماعت میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بہت سے اہم ریمارکس دیے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو تحریری جواب جمع کرایا ہے اس کی توقع نہیں تھی. میری توقع یہ تھی کہ غلطی کا احساس کیا جائے گا، آپ کو کیس کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، یہ تنبیہ کی گئی ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو 7 دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے کا کہا گیا ہے. بہت سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے جو ہے وہ لینینٹ کیا جا رہا ہے، عدالتوں کی جانب سے لینینسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے خصوصی رعایت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین، ان تمام کیسز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے. شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شائق عثمانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی عمران خان پر ریسنٹ کیسز چل رہے ہیں، زیادہ خطرناک کون سے ہو سکتے ہیں جن پر ان کو نااہلی کی سزا ہو سکتی ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ جوڈیشری کس طریقے سے دیکھتی ہے. مثلاً اب جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا معاملہ تھا وہ دیکھیے کس طریقے سے فضل آؤٹ ہو گیا. تو اسی طرح سے جو ٹیررزم کا کیس تھا وہ بھی تقریباً فضل آؤٹ ہو گیا. تو اب یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ جوڈیشری کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن بعض صورت کنٹمپٹ آف کورٹ کا جو کیس ہے وہ اب 8 تاریخ کو جواب لے کے آئیں گے. اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا ججز نے جو ریمارکس دیے تھے اس دن کے آپ لے کے آئیں اور اس کو دیکھیں. آواز ہمیں صحیح نہیں لگ رہا جو کہہ رہے ہیں، کیا ان کا انڈیکیشن یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے وہ انکوالیفائڈ اپالوجیز ہیں، یا ان کا انٹینشن یہ تھا کہ ان کو ایک موقع اور دے دیں کہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اب جو بھی جواب آئے گا اور جو فائل کریں گے اس کے بعد ہی کوئی اسسمنٹ ہو سکتی ہے کہ کورٹ کا کیا ری ایکشن ہوگا. ٹھیک، تو شائق صاحب، یہ جو آج کل بات چل رہی ہے کہ تھوڑا لینینسی کا مظاہرہ کر رہی ہیں عدالتیں اور عمران خان صاحب کو خصوصی رعایت دی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ غلط امپریشن ہے. کوئی لینینسی نہیں ہوتی. دیکھیے کورٹ میں عام طور سے یہ نہیں ہوتا کہ آدمی گیا اس کو ڈنڈے سے مارا گیا، آپ بیٹھ جاؤ تو یہاں پہ، ایسی بات نہیں ہوتی نا. وہاں پہ انسان ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو جج صاحبان بھی اس کے ساتھ ساتھ بات، آج کل تو بہت بولتے ہیں ہمارے جج، جو کام پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. تو اب یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن ایونچولی جب فیصلہ ہوتا ہے وہ تو سب دونوں سائڈ کی آرگومنٹس کو سننے کے بعد پھر ججز فیصلہ کرتے ہیں. امپریشن ملتا ہے لوگوں کو، چونکہ اگر فرض کیا انہوں نے ایک دم سے کوئی فیصلہ کر دیا کریکٹ قسم کا تو لوگوں کا جی یہ بالکل صحیح ہو گیا. لیکن اگر نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لینینسی دکھا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لینینسی کی بات نہیں ہے، یہ غلط امپریشن ہے. ٹھیک، تو شائق صاحب، جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اوپوننٹس جو ہیں ان کو اسی طرح سے کر کے نااہل کر دیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کے لیے گراؤنڈ بھی ایک مہیا کی جاتی ہے، گراؤنڈ سیٹ کی جاتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، جو آپ ذکر کر رہی ہیں مثلا طلال چودھری کا اور دوسرے لوگوں کا جو کیس تھا، وہ کیس وہ تو انہوں نے پراپر سنا تھا نا، سارے پراپر طریقے سے سنا تھا. سننے کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچے تھے. وہ ایک بالکل صحیح ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیس جو ان کے سامنے آئے گا، جب وہ ان کا جواب آ جائے گا تو اس کے بعد اگر وہ سنتے ہیں اس کیس کو اور سننے کے بعد ایک فیصلہ ان کا آتا ہے تو اس فیصلے کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا ان ایڈوانس کہ بھئی وہ لینینسی دکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بڑی، یہ تو بات صحیح بات نہیں ہے.
تو شائخ صاحب آپ کے خیال میں کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ریمارکس دیتے رہے ہیں کہ ایسے کیسز نہیں ہونے چاہیے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عزت ہے وہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک ٹویٹ سے مجروح ہو جائے۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لا ہے وہ اس وجہ سے ہے بنایا گیا ہے کہ جوڈیشری کو کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، ڈسپیوٹ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر جوڈیشری کی بے عزتی ہونے لگے تو پھر تو لوگوں کا اعتماد جوڈیشری پر سے ہٹ جائے گا، تو اس وجہ سے یہ لا بنایا گیا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر جوڈیشری کو استعمال اس چیز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ دوسرے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو تنگ کیا جائے، تو اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو یہ بات نہیں نا، یہاں پر جو یہ کیس چل رہا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، یہ تو کورٹ نے خود سو موٹو نوٹس لی ہے، کسی اور نے تو نہیں کہا کورٹ کو، کورٹ نے خود نوٹس لی ہے، نوٹس کر کے انہوں نے ایک شو کاز نوٹس بھیجی ہے، اور شو کاز نوٹس کو وہ جواب دیں، اگر وہ جواب مناسب نہیں ہوا تو جو نارمل طریقہ ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، یہ تو اس سے تو ہٹ نہیں سکتے نا کورٹ۔ تو کہیں نہ آپ سمجھتے ہیں کہ لا کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو؟ نہیں، آپ چینج اگر کر دیں، نہیں ہونا تو نہیں چاہیے عام طور سے کنٹیمپٹ کا معاملہ ہونے دنیا کے، مثلا انگلینڈ میں تو کبھی میں نے سنا نہیں کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چلا ہو، چونکہ دوسرے سویلائز ملکوں میں جو ہم لوگ ہوتے ہیں اور جو خاص طور سے انگلینڈ کا جو لا ہم فالو کرتے ہیں، انگلینڈ کے لوگ جو ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا رول آف لا کو فالو کرتے ہیں وہ، اور جو کورٹ کے جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف بھی ہو جائے تو اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں تو یہ ہے نا کہ اگر اپنے حق میں فیصلہ آ گیا، واہ واہ واہ، اگر خلاف آ گیا بالکل دفع کرو جج کو، یہ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہے ہمارے ملک کے اندر، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس ماحول میں جو ہمارا ماحول ہے، اس ماحول میں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی کورٹ کو کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ صحیح۔ تو شائخ صاحب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آلریڈی اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس ہے اس میں آلریڈی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، ایک یہ نہال ہاشمی کا کیس ہے، دانیال عزیز صاحب کا کیس ہے، اور طلال چودھری صاحب کا کیس ہے، اور جو اطہر من اللہ ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، تو معاملات کی سنجیدگی کو ذرا دیکھیں۔ تو اگر آلریڈی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے تو کیا اگر کوئی اس کے برخلاف اگر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر نیا ایک پریسیڈنٹ یعنی کہ اسی قسم کے جو کیسز ہوں گے اس میں کون سا جو ہے وہ ایز اے پریسیڈنٹ استعمال ہوگا فیصلہ؟ سپریم کورٹ کا جو فائنڈنگز ہوتی ہیں they have precedence over all other findings۔ جو اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ تو ہائی کورٹ ہے نا جی، سپریم کورٹ کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں، ان کے جو ڈائریکشنز ہوتے ہیں they have the finality، وہ ایگزسٹ کریں گے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آج مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر۔